शकील साहब दामद बरकातुहुल आलिया जलवा अफरोज से हजरत तक तशरीफ ला चुके हैं। जो लोग ऊपर है या इधर उधर है उससे गुजारिश है कि वो मस्जिद में आए और हजरत के नूरानी बयानात से हम सब अपने दिलों को मुनव्वर करें। हम सब हजरत के नारे के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्जिद औलिया नूरी मस्जिद, हजरत मौलाना शकील साहब जिंदाबाद। सीन सही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह गौथ आज़म बमने बेसर सामा मदद किबला ए दी मदद काबा इमा मदद क़ादरियम नाराए या गौथ आज़म मीज़नम दमत शेख अहमद रज़ा खान कुतुब आलम मीज़नम बगिरदा बेबलाय उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्ता रातु पुश्ती बहक़ हज़रत ख्वाजा उस्मा हारूनी मदद कुन या हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। खुदावंदा बहज़रत जलाल तो बाज़ कश्तेम तौबा कर देम अज़हर गुना व बदी सहवा बिकारी ख़ता व गफ़लत के अज़मा गुज़श्त अस्त अज़ ज़माना मुकल्लफ़ ताइन दम दानिस्ता या ना दानिस्ता अज़ हमा बाज़ कश्तेम तौबा कर देम बिसिद्क़ दिल खानिम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मुफ़लिसान इमाम दादर कुवे तो शैन लिल्लाह अज़ जमाल रुवे तो दस बकुशा जानबे ज़ंबील मा आफरी बरदस्त व बरबाजुवे तो। एक बार महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बड़े प्यार से, अदब से, दिल की गहराई से, बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, पिछले 2 रोज़ से हम जंगे बदर शरीफ पर मुख्तसर सा कुछ गुफ्तगू सुन रहे हैं। कल एक भाई मुझसे कहने लगे कि आपका बयान मैंने सुना तो मुझे लगता है कि मैं ख़ुद बदर शरीफ के मैदान में मौजूद था। ये बुज़ुर्गों की आता है, मेरे बुज़ुर्गों के नक्शे नज़र करम है कि अभी तो वक्त थोड़ा होता है, वगरना 1 घंटा भी रोज़ करें तो ईद तक भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह जंग बदर पर ही बयान कर सकता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, कल हमने सैयदना मुआज़ और सैयदना मुअव्विज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की बहादुरी के हवाले से कुछ गुफ्तगू की। इन दोनों भाइयों ने अबू जहल को मारा और ये सोचकर छोड़ दिया कि ये शैतान मर गया। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं अबू जहल को ढूंढता ढूंढता निकला और वह मुझे मिला इस हालत में कि वो आखिरी सांसें ले रहा था। वह बहुत से लाशें के नीचे था। मैंने उससे वहाँ से उसको घसीट के निकाला, उसी का हेलमेट उतारा, मैंने उसी की तलवार उठाई और तलवार से वार पर वार करता रहा जब तक कि उसका सर तन से जुदा न हुआ और मुझे पक्का यकीन हो गया कि वाकई ये शैतान मर गया। मैं उसका सर महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले गया। महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र फरमाया और इस फतह का शुक्र फरमाया और फरमाया माता फ़िरऔन हाज़िहिल उम्मा, यानी इस उम्मत का फ़िरऔन आज मर गया। अज़ीज़ान गिरामी, इस जंग से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ मैदान बदर में निकले और कुछ ख़ास जगहों पर महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लकड़ी से कुछ ज़मीन पर निशान लगाए। साथ में ये फरमाया
کہ کل جنگ کے دوران ابو جہل ٹھیک اس جگہ پر مرے گا، امیہ ٹھیک اس جگہ پر مرے گا، اور دوسرے کفار بھی اس جگہ پر مریں گے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھتے ہوئے فرمایا، ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، کہ فلاں کافر کل یہاں مرے گا، فلاں کافر کل یہاں مرے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک اسی جگہ کافر مرے یہاں تک کہ نشانات سے 1 انچ بھی باہر کوئی نہیں مرا۔ کہاں مریں گے؟ ابو جہل و عتبہ و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، بڑی بڑی وارز ہوئی ہیں، لیکن کسی لیڈر نے آج تک جنگ سے پہلے فتح کی بشارت دی اور ٹھیک جس جگہ پر دشمن مرے گا وہ بھی بتایا ہو؟ یہ ہمارے آقا محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے، یہ ہمارے آقا محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غائب ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا ہے کہ یہ علم غائب اور آقا کریم محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بالکل صاف نظر آتی ہے، روزے روشن کی طرح صاف۔ لیکن آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ منافقوں کا عقیدہ ہے وہ غائب دان نہیں، اور صحابیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور جانتے ہیں۔ یہ شان دیکھنے کے لیے دل میں محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق ہونا ضروری ہے، عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ اور پھر سنی صحیح العقیدہ یہی کہتا ہے، جب دل میں عشق ہوتا ہے اور جب عقیدہ درست ہوتا ہے تو پھر سنی صحیح العقیدہ یہی کہتا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہاں ہو بلا، جب نہ خطا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور ایک اور خوبصورت واقعہ جنگ بدر کے حوالے سے کہ جب مسلمان اپنی صفیں درست فرما رہے تھے، جنگ کے لیے بالکل تیار تھے، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور جتنی صف بنی ہوئی تھی سب کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسپیکشن کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صف کے آگے آگے چلتے، پیچھے چلتے اور صف کو ایک دم سیدھی کرتے۔ جب سیدنا سواد ابن غزیہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھری تھی، چھری مبارک تھی۔ تو محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا سواد کے پیٹ کے اوپر اپنی چھری رکھی اور ذرا جس کو ہم انگلش میں کہتے پوک کر کے فرمایا، استوی یا سواد، یعنی اپنا پیٹ سیدھا کرو، اپنی صف سیدھا کرو اے سواد۔ سبحان اللہ، یہ کیسے کیسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ کیسے عاشق تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ سیدنا سواد جب چھری نے پیٹ کے اوپر ٹچ ہوا تو سیدنا سواد اپنا پیٹ پکڑ کے زمین پر لیٹ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، میرے پیٹ میں درد ہے۔ صحابہ کرام دیکھنے لگے بھائی یہ ابھی جنگ پہ جانے والا ہے اور ابھی چھری لگی تو پھر ایک دم زمین پر لیٹ گیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے بہت تکلیف پہنچائی ہے مجھے اب اس تکلیف کا بدلہ لینے کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چھری اس کو پکڑا دی اور فرمایا کہ لو تم اپنا بدلہ لے لو۔ سیدنا سواد نے چھری مبارک لی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین حیران کہ بس جنگ ابھی شروع ہونے والی ہے اور ہم اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں، ہم ایسے لشکر سے لڑنے والے ہیں جو تعداد میں ہم سے 3 گنا زیادہ ہے، اور آج سواد کو کیا ہو گیا؟ سواد کو اپنے بدلے کی پڑی ہے۔ بہرحال سیدنا سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چھری مبارک پکڑی اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ جو ہے ایسے کر دیے، پیٹ سے بالکل الگ کر دیے تاکہ سواد اپنا بدلہ لے سکے۔ ایک دم سیدنا سواد محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیٹ کی طرف بڑھے اور ایک دم
محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیٹ پکڑ کے بار بار چومنے لگے. سبحان اللہ, بار بار چومنے لگے. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا, ایسی بات, تو نے تو بدلہ لینا تھا, یہ کیا؟ عرض کی, یا رسول اللہ, میں جنگ میں جانے والا ہوں, کیا پتا کہ واپس زندہ لوٹوں یا نہیں. میری پوری زندگی کی یہی خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے آپ کا جسم اقدس کا بوسہ لے سکوں. کوئی نہ کوئی ایسا کچھ بہانہ مجھے مل جائے. آج یہ موقع ملا. اب مجھے مرنے میں کی کوئی پرواہ نہیں, مرنے کی کوئی فکر نہیں. جو آپ کے جسم مبارک کا بوسہ دے کر مرے, میرا ایمان یہ کہتا ہے وہ جہنم میں جا نہیں سکتا. سبحان اللہ. عزیزان گرامی, ہم نے سنا کل پرسوں کہ فرشتے مدد کے لیے بھیجے گئے. کتنے بھیجے گئے, اس میں بھی علماء کرام نے مختلف اقوال پیش کیے. کچھ نے لکھا کہ 3000 فرشتے آئے. پہلے 1000 لشکر کے بعد 3000 آئے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ پہلے 1000 آئے, پھر 3000 آئے, پھر 5000 آئے. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ 5000 آئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بدر کے دن ایک ایسی سخت ہوا چلی, اس طرح کی سخت ہوا میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور سخت ہوا چلی, پھر تیسری مرتبہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوا چلی. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, پہلے ہوا کا جھونکا کے ساتھ سیدنا جبریل علیہ السلام 1000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ تشریف لائے. دوسرے جھونکے کے ساتھ سیدنا میکائیل علیہ السلام 1000 فرشتے کے ساتھ تشریف لائے. اور تیسرے ہوا کے جھونکے کے ساتھ سیدنا اسرافیل علیہ السلام 1000 فرشتے لے کر تشریف لائے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بنو غفار کے قبیلے سے ایک آدمی نے مجھ کو بتایا کہ بدر کے روز میں اور میرا بھائی مشرکین مکہ, کفار مکہ کی طرف سے ہم جنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے. آدھے رستے جب ہم پہنچے تو ہماری نیت بدل گئی. ہم کفار مکہ, مشرکین مکہ کی فوج سے ہم الگ ہو گئے, اور ہم اسی سوچ میں چھپ گئے کہ اگر مسلمان جیتے تو ہم کفاروں کا مال لوٹ لیں گے, اور اگر کفار جیتے تو ہم مسلمانوں کا مال لوٹ لیں گے. یعنی 50-50 والے, صلح کلی کی سوچ والے جو ہوتے ہیں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو ایسے ہی جیسے فجر نوری میں پڑھی, اور ظہر جو ہے وہ دیوبندیوں کے ہاں پڑھ لی, عصر جو ہے وہ وہابیوں کے ہاں پڑھ لی, اور مغرب جو ہے صلح کلیوں کے ہاں پڑھ لی, اور تراویح جہاں ان کو 8 رکعت ملی جلدی فارغ ہو کے وہاں پڑھ لی. یعنی وہ مثال ہے نا کہ دھوبن کی کتیا نہ گھر کی نہ گاہٹ کی. دھوبن کی کتیا نہ گھر کی نہ گاہٹ کی. ان کا بھی یہی معاملہ تھا. انہوں نے سوچا مسلمان ہاریں گے تو ہم جو ہے مسلمانوں کو لوٹ لیں گے, اگر کفار ہارے تو ہم کفاروں کو لوٹ لیں گے. بہرحال وہ دونوں بھائی کہتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس کو, وہ کہتے ہیں کہ ایک دم ایسا بادل چھایا, ہم جس پہاڑ پر چھپ رہے تھے وہ پہاڑ بالکل کور ہو گیا, جیسے فوگ آتی ہے ایسا ایک جو ہے پورا بادل آیا. ہمیں ایسی آوازیں آئیں جیسا کہ بادل گرج رہا ہو. یہ بادل گرجنے کی خوفناک آوازیں ایسے تھیں کہ جیسے ہزاروں گھوڑے بھاگ رہے ہوں. جب فوگ جو ہے کچھ کم ہوئی, ہم نے اس میں سے کچھ نکلتے ہوئے دیکھا. اب یہاں پر خاموش ہو گئے. سیدنا عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہنے لگے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. اب اللہ ہی جانے کیا دیکھا انہوں نے. ہاں اتنا مجھے پتا ہے کہ میرا بھائی اس وقت اتنا اوپر گیا, بادلوں سے بھی اوپر گیا. یہ نہیں کہ اس کے مقام بلند ہو رہے تھے, وہ اوپر گیا, اتنا اوپر گیا. جب وہ نیچے واپس آ کر لینڈ ہوا تو اس کے بھائی کہتا ہے کہ میرے اوپر ہی گرا. جب میرے اوپر گرا تو ایک دم اس کا جسم بالکل برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا. جب ٹھنڈا ہو گیا تو ایک دم اس کی پوری باڈی جو ہے, پورا جسم اس کا پھٹ گیا اور وہ پرزے ہو گئے. علماء کرام نے لکھا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام اور ان کے فرشتوں کی جماعت, اور سیدنا میکائیل علیہ السلام اور ان کے فرشتوں کی جماعت,
اور سیدنا اسرافیل علیہ السلام اور ان کے فرشتوں کی جماعت بہترین ابلق گھوڑوں پر سوار تھے. سب نے سفید لباس پہنے ہوئے تھے اور سر پر سفید امامے سجے ہوئے تھے. علماء کرام نے لکھا کہ جنگ حنین کے موقع پر فرشتوں نے گرین امامے پہنے ہوئے تھے اور ان کے شملے ان کے کمر کے درمیان لٹک رہے تھے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بدر کے روز فرشتے سفید امامہ پہن کر آئے. ان کے چہرے ابلق گھوڑے کے بال سے چھپے ہوئے تھے اور ان کے گھوڑوں کی آوازیں ایسی خوفناک تھی کہ کئی کفار صرف یہ آواز سن کر ہی ہلاک ہو گئے. بدر شریف کے فتح کے بعد جو واقعات پیش آئے اس پر کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی سب شہداء پر رحمتوں کی برسات نازل فرمائے اور ان تمام شہداء اور ان تمام جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ان کے صدقے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے لغزشوں کی بخشش فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.